अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सिस्टर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि खैर और आफियत के साथ होंगे आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम टू अवर वर्कशॉप मुस्लिमा एंगर डिटॉक्स सेशन नंबर 10 बाय सिस्टर सईदा सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने दिल, अपनी ज़ुबान और अपने रिश्तों की इस्लाह के लिए यहाँ जमा हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए दुआ के साथ शुरुआत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर्स, पिछले वर्कशॉप्स में हमने बहुत कुछ सीखा। जो भी हमारे साथ शुरू से है यहाँ मौजूद, वो सब जानते हैं कि हमने कितने बेहतरीन तरीके से अपने गुस्से पे काबू करना सीखा। सिर्फ गुस्से पे काबू करना नहीं सिस्टर, बल्कि उसको काबू करते हुए हमारे दीन, कुरान और सुन्नत के साथ जोड़ना सीखा उसे। गुस्से में आने के रीजंस देखे हमने, कई टेक्निक सीखी जैसे टैपिंग टेक्निक, 12 मिनट्स पॉज टेक्निक, और सबसे अच्छी चीज के बच्चों के साथ हम गुस्से को कैसे संभाल सकते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर हमने कौलन लय्यिना करना भी सीखा कि नरमी से बात करना, और काफी कुछ सीखा कुरान और हदीस की रोशनी में, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिछले सारे वर्कशॉप्स बहुत ही बेनिफिशियल थे हम सब के लिए। तो जिन्होंने भी कोई वर्कशॉप मिस कर दी है तो फिर यूट्यूब पे खलक़ल नफ्सी चैनल जरूर विजिट करें और सारे वर्कशॉप अटेंड करें। इनफैक्ट जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड की है उन्हें भी चाहिए कि दोबारा से है ना ये वीडियोस को देखें आप, ताकि बेहतरीन तरीके से गुस्से पे काबू पा सकें। क्योंकि हमने इतना कुछ सीखा ना तो शायद हम भूल जाए, तो जरूर दोबारा से वॉच करिएगा ये सीरीज आप लोग। और फिर हमारी आज की टॉपिक की तरफ मूव होते हैं इंशाल्लाह। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। बस ये है कि हम है ना हर वक्त बोलते ही रहते हैं, तो क्या हर वक्त बोलना जरूरी होता है? तो इससे पहले कि हम आज के सबक की तरफ बढ़े, आइए अपने दिल को कुरान और सुन्नत की रोशनी से जोड़ ले, और हम ये जो हमें सिखाता है कि हमें कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना इबादत बन जाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। सूरह फुरक़ान आया नंबर 63 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और खुदा के बंदे वो है जो जमीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे मुखातिब होते हैं तो वो सलाम कहकर गुजर जाते हैं। तो सिस्टर, अगर हम इस आयत पे गौर करें तो अल्लाह ताला अपने खास बंदों की सिफत बयान करते हुए बता रहे हैं हमें कि ईमान वाले बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। कभी कभी जवाब देना आग को बढ़ाता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि या तो भली बात कहे या खामोश रहे। तो सिस्टर जरा सोचिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी को अखलाक का ऑप्शन नहीं दिया बल्कि ईमान की निशानी बना दिया। तो चलिए मैं सिस्टर सईदा सलाम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें टिप्स दे के हम हमारी बोलती जबान को खूबसूरती के साथ कैसे लगाम दे सकते हैं और हमारे रिश्ते संवार सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सिस्टर सईदा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah, it's a very good feeling कि workshop 10 चल रहा है and alhamdulillah we have come across a very good journey. मुझे तो लगता है कि बहुत productive journey हुई है आपके साथ। फिर मुझे भी वापस मेरी रीट्रेनिंग हो गई है, मुझे फिर सीखने मिला, ऐसा लगता है हम सीखते ही रहते हैं। तो इस हफ्ते का मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ एक्सपीरियंस। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद एक्सपीरियंसेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कनेक्ट हो इससे। तो एक सिस्टर मुझे बता रही थी, मैं इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस दफ़ा किस बात पे आपको गुस्सा आया और आपने कैसे उसको हैंडल किया। तो एक सिस्टर बता रही थी कि उनकी बात उनकी बहन से हो रही थी फ़ोन पर। उनकी बहन ने कुछ इस तरह से कह दिया उनको, जिससे उनको बहुत गुस्सा आया। उनको उनकी बेइज्जती महसूस हुई। ठीक है, अब फ़ोन तो उन्होंने रख दिया। अब उसके बाद बैठी है, सोच रही है वो कि उन्होंने ऐसे कैसे कहा मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कि मेरी बहन ने मुझे ऐसे कहा। उतने में बेटी आती है तो कुछ पूछती है वो, तो गुस्सा करने लग जाती है। ये सिस्टर कहती है कि अपने बाल तो देखो, किस तरह से तुम्हारे बाल बिखरे हुए, जाओ जाके अपने बाल बनाओ, और तुमने अब तक खाना क्यों नहीं खाया है वगैरह, इस तरह से जाओ जाकर खाना खाओ। तो वो एकदम अ, कहती कि मामा आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी होती है, इस वजह से मुझे गुस्सा आता है। अब वो चली गई। हस्बैंड आते हैं तो हस्बैंड पे गुस्सा करने लगती है।
کہہ رہی تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ پہ اتنا غصہ کرنے لگی کہ کس طرح سے آپ نے بیڈ بکھر کر رکھ دیا ہے، کس طرح سے آپ بالکل، میں نے بستر صاف کیا تھا، اب دیکھو ساری چیزیں آپ نے پھیلا دی ہے وغیرہ، اس طرح سے ایک چیز یہاں پر ٹھیک نہیں ہوتی، سارا کچھ مجھے ہی کرنا ہوتا ہے، سارا گھر پورا ہمیشہ میس ہوتا ہے، ہر چیز میں کرتی رہوں وغیرہ. تو ہسبینڈ نے بھی، وہ بھی تھوڑے غصے والے بتا رہی تھی وہ، کہ کہنے لگی کہ میرے ہسبینڈ بھی غصے والے ہو، ایک دم پلٹا کر مجھے ایک دم باتیں سنانے لگ گئے، غصہ ہونے لگ گئے وہ. تو ایک دم میں چپ ہو گئی. تب مجھے ایک دم آپ کی آواز میرے ذہن میں آئی. کہتی سسٹر سعیدہ آپ کی آواز میرے ذہن میں آ کے پوچھنے لگی کہ تم کو واقعی میں اپنی بیٹی پر اور اپنے شوہر پہ غصہ ہے کہ بیٹی نے اپنے بال صحیح سے نہیں بنائے، یا پھر اپنے شوہر پہ غصہ ہے کہ بستر تھوڑا انہوں نے میس کر دیا ہے، یا پھر تم کو غصہ یہ ہے کہ تمہاری بہن نے کچھ ایسی بات کہہ دی جس سے تم نے بے عزتی محسوس کی. تو انہوں نے کہا کہ جیسی آپ کی آواز میرے ذہن میں آئی میں ایک دم گھبرا گئی، اور میں نے ریئلائز کیا کہ میں غلط لوگوں پر غصہ ہو رہی ہوں. اور میں فوراً پلٹی گئی، جا کر میں نے وضو بنایا اور میں نماز پڑھنے لگی. جانی نماز پہ بیٹھی رہی سوچتے ہوئے کہ مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے، میں چھڑچھڑاہٹ، یہ اریٹیشن کیوں فیل کر رہی ہوں. تو پھر انہوں نے ریئلائز کیا جو میری بہن نے مجھ سے بات کی نا، میں نے اپنی بے عزتی محسوس کی، اور وہ بے عزتی مجھے غصہ دلائی ہے، اور جو غصہ آیا ہے تو میں وہ گھر والوں پہ نکال رہی ہوں. تو مجھے یہ غلط، مجھے یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے اللہ سے پہلے دعا کی، معافی مانگی. اتنے میں بیٹی کمرے میں آئی تو اس نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے کہا کہ میں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے، آپ نے کہا نا مجھے کہ ہم ایون مدرس، ایون اف وی آر مدرس وی شوڈ سے سوری ٹو آور چلڈرن. تو میں نے اس کو سوری کیا، میں نے کہا سوری بیٹے، میں نے آپ پہ غصہ کر دیا، اور ایکچولی نا آنٹی کا کال آیا تھا، انہوں نے مجھے ایسی بات کہی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگا. تو اس نے کہا کہ اچھا آنٹی نے ایسے کہا. نہیں مما آپ فکر نہ کریں، ڈونٹ وری، اٹس اوکے، انہوں نے پتہ نہیں کیوں ایسی بات کہہ دی ہے، پر آپ ایسی بالکل نہیں ہو، یو آر سچ اے لونگ سسٹر، یو سو گڈ. یہ وہ تو اس نے حق کر دیا. پھر ہسبینڈ کو اس نے اس نے کہا کہ میں نے فوراً گئی، میں ہسبینڈ کو میں نے چائے بنایا، چائے لے کر جا کے میں نے دی، اور کہا کہ سوری میں نے آپ سے غلط بات کہہ دی، میں تھوڑی سی پریشان تھی. تو وہ بھی بیچارے ٹھیک ہو گئے، انہوں نے بھی محبت سے بات کر لی، انہوں نے بھی کہا پھر کہ چلو کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا، کیا بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری کچھ اس طرح سے کسی سے بات ہوئی ہے، مجھے اچھا نہیں لگا. تو کہتے ہو کہ بھائی آپ تو ہمارے گھر کے کوئین ہو آپ، اور آپ کو کوئی برا کہہ دے ہم کو تو بالکل برداشت نہیں ہے، آپ تو ہمارے دلوں پہ راج کرتے ہو. اس طرح سے بہت اچھی بات کہہ دی ہسبینڈ نے. تو دیکھو کس طرح سے ایک پل کا غصہ نا پورے گھر کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے. ایک پل کا غصہ بیٹی کے دل میں بہت زیادہ مایوسی پیدا کر سکتا تھا. وہ سوچتی تھی شاید وہ اس کے اندر ایک سیلف اسٹیم کا ایشو آ جاتا تھا بیٹی کے اندر. میں سوچتی ہوں اس طرح سے کہ شاید سیلف اسٹیم کا ایشو آ جائے. وہ سوچنے لگے کہ جب میری ماں خود مجھے سمجھتی ہے کہ میں اتنی خراب ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی ٹھیک وغیرہ، تو اس کے اندر سیلف اسٹیم کا ایشو آ سکتا تھا. ہسبینڈ اینڈ وائف کپل میں پرابلم ہو سکتی تھی، ہسبینڈ اور باتیں سنا دے سکتے تھے، ایک بڑی لڑائی ہو جاتی تھی، پھر یہ منہ پھلا کے بیٹھی ہے، ہسبینڈ بھی منہ پھلا کے بیٹھے، دونوں بات نہیں کر رہے، دن ایسی بہت سارے دن گزر جاتے، بالکل سائلنٹ ٹریٹمنٹ پہ چلا گیا وقت، اینڈ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں ہوتی، گھر کا پورا ماحول خراب، گھر تو لائبریری بن کے رہ گیا، سب چپ ہے بالکل. ایک پل کا غصہ جب آپ کو آئے، the first thing I need you to realize is what is my primary feeling. مجھے کس بات پر غصہ آتا ہے اینڈ میں اس کو مجھے کس طرح سے ایڈریس کرنا چاہیے. تو بہنوں غصہ صرف چہرہ یا آواز کی گرمی نہیں ہے. جب غصہ آتا ہے تو ہمارا جسم فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے. There are two more, fawn and freeze, but I'll talk about fight and flight today. اچھا سب میں سمجھا دیتی ہوں. سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ جب بھی ہماری باڈی ایک سٹریس موڈ میں چلے جاتی ہے کسی وجہ سے بھی، غصے کی موڈ میں یا سٹریس موڈ میں چلا جاتی ہے، تو ہم فائٹ کرتے ہیں اس کو، either we fight it یا پھر ہم ادھر سے بھاگ جاتے ہیں، یا تو فون کرتے سامنے والے انسان کو پلیز کرنے لگتے ہیں، یا تو فریز ہو جاتے ہیں. کتنی کی دفعہ مجھے بہت سارے کلائنٹس ہماری سسٹرز نے کہا ہے کہ کسی نے مجھے غلط کہہ دیا، برا کہہ دیا، ایک دم میں فریز ہو جاتی ہوں، مجھے جواب یاد نہیں آتا. پھر جب برتن دھوتی رہتی ہوں، پٹک پٹک کے برتن دھوتی ہوں، کہتی مجھے تو یہ جواب دینا تھا، مجھے ارے وہ واقعہ کیوں نہیں یاد ہے، مجھے اس بارے میں کہنا تھا، اس بارے میں کہنا تھا. So they run the conversation in their mind so many times because they go into the freeze mode. مجھے
ان کو جواب تب یاد نہیں آتا ہے. فون کیا ہوتا ہے ایک دم سے پلیز کرنے لگ جاتے ہیں, سامنے والے کو اتنا معافی مانگنے لگ جاتے ہیں وغیرہ. پھر فائٹ اور فلائٹ ہوتا ہے, جہاں فائٹ کرنے لگتے ہو یا پھر فلائٹ بھاگ جاتے ہو. I'll talk about fight and flight today. اچھا, ہمارا دماغ کا وہ حصہ کام کرتا ہے جو صرف بچنا یا حملہ کرنا چاہتا ہے. اس وقت دماغ کا وہ حصہ پری فرنٹل کورٹیکس کہتے ہیں, برین کا جو ہوتا ہے نا پری فرنٹل کورٹیکس, جو عقل مندی, ہمدردی اور دور اندیشی سے کام لیتا ہے, وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. اپنے جسم کے سنیے, لسن ٹو یور باڈی. غصے کے دوران آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات آپ کی عقل کی نہیں بلکہ آپ کے جسم میں دوڑتی ہوئی کیمیکلز, ہارمونز کی بات ہوتی ہے. اگر ہم اس وقت بولیں گے تو ہم وہی ہرٹ کرنے والی بات ریپیٹ کریں گے جو اکثر بعد میں پچھتاوا دیتا ہے. There was this client once. She was a newly married bride. اچھا, تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ نے ایسے مجھے کہا, میرے ساس نے ایسے کہا مجھے وغیرہ. تو میں نے کہا اتنا ریلیونٹ نہیں ہے, آپ چپ کر جاتی. تو انہوں نے سامنے سے کہا, یہ کلائنٹ نے کہا مجھے کہ میں کیوں چپ رہوں, میں نے تو اچھا جواب دیا, میں نے تو ایسا جواب دیا نا, تو میں نے سامنے والی کی بولتی بند کر دی. آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والی کی بولتی بند ہوگی؟ اب وہ جو ساس ہے یا پھر شوہر ہے, یہ باتیں وہ یاد رکھیں گے سالوں کے بعد میں, جب ان کو موقع ملے گا تو وہ بھی اس کو, سالوں کے بعد بھی نہیں, شاید کچھ دن کے بعد ہی, کچھ گھنٹوں کے بعد ہی ان کو موقع ملے گا, تو پھر وہ ضرور اس کو چار لوگوں کے سامنے نکالیں گے. they will talk about this. And unfortunately for that client who thought کہ جب غصہ آئے یا سامنے والے نے کچھ ہرٹ کر دیا تو مجھے بھی برابر کا جواب دینا ہے, میں تو چپ نہیں رہوں گی, وہ کلائنٹ کا ڈیورس ہو گیا ہے. She got divorced in like 1.5 years or 2 years of marriage. It was really sad. I'll be honest with you. It was extremely sad. Because جہاں میں کہتی رہی کہ نہیں بہن, it's not important that آپ ہر چیز کا جواب دو. You don't have to pick every single argument. You don't have to pick every single fight. ہر لڑائی کو آپ کو پک کرنا ضروری نہیں ہے. آپ it's not mandatory. اور کوئی کچھ کہتا ہے کہ بھائی ایلیفینٹ اڑتے ہیں, کوئی کہہ دیتا ہے, آپ نے کہا ہاں آج اڑ کر میرے چھت پہ بھی آئے تھے. You don't have to argue. نہیں آپ کیا کہہ رہے ہو, ایلیفینٹ ڈونٹ فلائی, کیا کہہ رہے ہو, کہنے دو, کیا فرق پڑتا ہے, وہ سوچتے تو سوچنے. غصہ کہاں آنا چاہیے, ٹھیک ہے, غصہ وہاں آنا چاہیے جہاں پر اگر اسلام کی بات ہو, جہاں حق کی بات ہو, جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں this is wrong, I should argue about this. Otherwise don't waste your energy. الحجر المبارک اس لیے برکت والی دوری ہے کیونکہ یہ آپ کو غصے کی جسمانی لائک فزیولوجیکل اور ذہنی سائیکولوجیکل حالات سے باہر نکالتی ہے. آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ غصے میں بات کرنے کے بعد چاہے پرابلم حل ہو یا نہ ہو, آپ کا دل دکھتا ہے. مجھے بتائیے, جب آپ غصے میں کوئی سخت بات بولتی ہے تو آپ کو سب سے زیادہ پچھتاوا کس بات کا ہوتا ہے؟ کیا وہ پرابلم سالو نہیں ہونے کا, یا پھر وہ رشتے میں آئے ہوئے کھچاؤ اور دوریوں کی طرف؟ اگر کوئی سسٹر مجھے یہ جواب دینا چاہ رہی ہے, لیٹ می ریفریز اٹ دس اگین ان انگلش, کہ اگر if you have a problem, say like آپ کا کچن کا پائپ ٹوٹ گیا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ آپ کو اس کو سالو کرنا ہے. اب آپ جاتی ہے ہسبینڈ کے پاس, میں ہسبینڈ کا ہی نام لے رہی ہوں, آج کچھ اور ایگزامپل یاد نہیں آ رہا ہے, سوری. تو ہسبینڈ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ہمیشہ سے یہ پرابلم رہی ہے, میں اب آج سے پکوان نہیں کروں گی, آپ ہمیشہ ایسے کرتے ہو, بلا 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 بلا, ویسے غصے میں کہہ دیتے ہو, ٹھیک ہے, وہ بھی سامنے سے کہہ دیتے ہو, کچھ نہ کچھ بھی غلط آپ کو بھی کہہ دیتے, آپ کے بارے میں بھی آپ کے کیریکٹر پہ بات سنا دیتے کہ تم بھی بڑی آلسی ہو, تم بھی اس طرح سے کرتی ہو وغیرہ, ایسے ایسے کچھ بھی کہہ دیتے. اس میں کیا ہوتا تھا, لڑائی ہو جاتی ہے. ڈڈ دا پرابلم سالو, کہ پائپ ٹھیک ہو گیا, پرابلم سالو ہوا, آپ کی سالو تو نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, لڑائی تو ہو گئی ہے. اب آپ کو برا کیا لگتا ہے کہ پائپ ٹوٹا ہوا ہے بول کر آپ کو برا لگتا ہے, یا پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے میری بہن کو, میری امی کو, میرے خاندان والے کو, چاچوں کو, سب کو سنا دیا میرے ہسبینڈ نے, وہ بات پہ رونے لگتی ہے کہ بھئی مجھے تو اتنا برا کہہ دیا. سسٹر ہما, آپ بتائیں گی؟
جی سسٹر سیدھا، آپ نے جیسے کہا نا، یہ ساری چیزوں سے پرابلم تو سالو نہیں ہوتا، بس یہی ہوتا ہے کہ رشتے میں جو کھینچاؤ آ جاتا ہے اس سے بہت پھر فرسٹریشن ہوتا، اور وہ ایک دن نہیں چلتا، وہ پھر دنوں دن چل جاتا ہے اگر اس کو نہیں سالو کرے تو ہم. جی جزاک اللہ خیر. کوئی اور سسٹر کہنا چاہیں گی؟ میں آگے بڑھتی ہوں، پھر ہم چیٹ پہ سے ہم پھر وی ول ٹیک دا ریسپانسز انشاءاللہ. سسٹر شادان، آپ کہنا چاہیں گی؟ وڈ یو لائک ٹو اوپن یور مائک پلیز؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر ہاں شادان. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب سچویشن ایسی ہوتی ہے تو موسٹلی برا اس بات کا ہی لگتا ہے کہ وہ ریلیشن شپ کو اس نے ہیمپر کیا، مطلب وہ جو غصہ تھا جو کسی اور چیز کی وجہ سے، اس کی وجہ سے رشتہ خراب ہو رہا ہے. جی یاد رکھیں، یہ پوز تحریر جسے کہتے ہیں کمزوری نہیں ہے. اگر آپ ایک دوسرے سے تنگ آ کر سائلنٹ ٹریٹمنٹ، خاموش سزا دیتی ہیں، ٹھیک، اف یو گو آن ٹو دا سائلنٹ ٹریٹمنٹ، تو وہ غصہ کی ایک شکل ہے. We have already spoken about this. We said that silent treatment is nothing but anger in. ٹھیک ہے. مقدس تحریر کا مطلب ہے گڈ تحریر، اس کا مطلب ہے امتحان سے پہلے وقفہ. آپ خود کو ایک حرام غلط ماحول سے نکال کر حلال اور پاک ماحول میں داخل کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو شروع میں اگزامپل بتایا کہ جیسی there was something that وہ سسٹر نے کہا کہ مجھے ایک دم آپ کی آواز آئی ذہن میں، تو میں نے فوراً گئی، میں جا کر وضو کر میں نے نماز پڑھی. اللہ سے رابطہ کرے. جب آپ وضو کر رہی ہوتی ہے یا سجدے میں جاتی ہے تو آپ غصے والی خیالوں کی دنیا سے نکل کر السلام، امن دینے والے کے بارگاہ میں جاتی ہے. سو واٹ یو ڈو از، جب بھی آپ نماز پڑھتی ہیں اور آپ وضو کرتی ہے تو آپ کے ذہن میں باتیں آئیں گی، انہوں نے ایسے کیسے کہا، یا پھر آپ کے ہسبینڈ نے کچھ کہہ دیا، کیونکہ آپ نے ایک دم سے بڑھا دیا نا بات، تو آپ کو پش کرتے جانا ہے، نہیں ابھی میں اس بارے میں نہیں سوچوں گی، نہیں میں ابھی اس بارے میں نہیں سوچوں گی. آپ خود کو، اپنے رشتوں کو وہ بری باتیں بولنے سے روکتی ہیں جن کی وجہ سے شیطان کو کامیابی ملتی ہے. تو شیطان کو کامیابی نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ ہم غصے کو اپنی تقدیر، فیت نہیں، اپنی ذمہ داری، رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. غصہ یہ نہیں ہے کہ بھائی ہماری قسمت میں تو ایسی ہے، ہاں میں تو غصے والی ہوں، مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے، ایسے نہیں. اس کو ایک ذمہ داری لے، اٹس اے رسپانسبلٹی. اکثر جب ہم جھگڑے کے وقت کہتے ہیں کہ مجھے وقت دو، تو دوسرا پرسن اسے ریجیکشن سمجھتا ہے اور اس بات کا پیچھا کرتا ہے. they follow you around. I'm so sorry again, میں ہسبینڈ ہی کہے جا رہی ہوں، but I'm having a I think کریٹو بلاک کہتے ہیں اس کو، ایک دم سے مائنڈ بلاک ہو جاتا ہے، کچھ اور یاد ایگزامپل نہیں آتا ہے. ٹھیک، پھر ایگزامپل ایک ہسبینڈ کا ہی لے رہی ہوں. میری کلائنٹ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ پاز کر لیں. ٹھیک ہے. ٹیک اے پاز وین ایور یو آر، جب بھی غصہ آ رہا ہے تو ایک دوسرے سے پاز لے لے، ایک دوسرے سے بریک لے لے، آپ دوسرے کمرے میں بیٹھ جائے اور یہ دوسرے کمرے میں بیٹھ جائے. تو میری کلائنٹ نے کہا مجھے، میں نے کلائنٹ کا لینا ہے ایگزامپل، کلائنٹ نے کہا مجھے، یو ایس کی کلائنٹ تھی، میں نے کمپل کاؤنسلنگ کی تھی ان کی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، جب میں کہتی ہوں کہ نہیں ابھی فی الحال ہم وقت لیتے، لیٹس ٹیک اے بریک، تو یہ مجھے ایک کمرے سے دوسرے کمرے فالو کرتے، نہیں کہو ابھی بات کہو، کیا کہنا چاہ رہی ہو، کیا مطلب ہے تمہارا، کیسے کہہ رہی ہو تمہیں یہ بات، وغیرہ وغیرہ، یہ فالو کرتے. تو پھر میں نے کہا، میں نے ان کے ہسبینڈ کو کہا، بردر دیکھیے یہ عورت ہے اور یو ایس اے میں ہیں آپ لوگ، تو اگر آپ لوگ بریک نہیں لیں گے تو یہ لڑائی تو بڑھے گی ضرور. آپ آدمی ہیں، آپ گھر چھوڑ کر جا سکتے ہیں. آپ کیا کریں، جب غصے کا وقت ہو اور وہ کہہ رہی ہے کہ پاز لیتے ہیں، لیٹس ٹیک اے پاز، لیٹس ٹیک اے بریک، آپ کا کام ہے آپ واک پہ نکل جائے، مسجد میں جا کر بیٹھ جائے، آپ دوستوں میں جا کر بیٹھ سکتے ہو، آپ جا کر گروسری کر لے سکتے ہو، یا پھر آپ گاڑی لے کر تھوڑی دیر گھوم کر آ سکتے ہو. بٹ یہ عورت ہے، رات کے وقت پہ اگر سے آپ لوگوں کی لڑائی ہو جائے تو یہ کہاں جائے گی، یہ گھر چھوڑ کر تو نہیں جا سکتی اگر آپ اس کو کمرے سے کمرے فالو کرو گے آپ. تو پھر نیکسٹ جب ہمارا سیشن ہوا تو برادر نے بتایا مجھے کہ الحمدللہ سسٹر آپ کی جو بات تھی میں نے اس پہ عمل کیا، جیسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ لڑائی بہت ایک دم گرم ہو رہی ہے، تو پھر میں نے اپنا جیکٹ لیا، گھر سے باہر نکل گیا. میں ینگ کپل ہے، ایک بیٹا ہے ان کا، تو بہت، اور الحمدللہ جب میں واپس آیا تو میں نے سب کے لیے آئس کریمس لے کر آ گیا، ہم بیٹھے، ہم پھر آئس کریم کھایا ہم نے، تو بہت اچھا لگا. شکریہ، یہ دس ورکڈ ایکچولی. تو جب
آپ یہ ہے نا اس کو ایک ریجیکشن نہ بتائیں کہ ابھی میں بات نہیں کرنی, چلے جاؤ یہاں سے, مجھے تم سے بات نہیں کرنی, مجھے تمہاری صورت نہیں دیکھنی, ایسے نہیں کریں, ٹھیک ہے. تو سامنے والا ریجیکشن فیل کرتا ہے, جب ریجیکشن فیل کرتا ہے تو وہ ہٹے گا ہی نہیں وہاں سے, جائے گا ہی نہیں وہاں سے. تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو پہلے سے یہ رول سیٹ کرنا ہے. اگر ہم پاز لیتے ہیں تو آپ کو چلے جانا ہے, یا تو آپ گھر کے باہر چلے جائیں کیونکہ میں تو نہیں نکل سکتی, یا پھر آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں. اگر صرف دیٹس پاسبل, آپ لوگ کا گھر اتنا بڑا ہے کہ آپ دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ جا سکتی ہیں, یا پھر وہ جا کے بیٹھ جا سکتے ہیں, یا بیلکنی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, تو ویسے کر لیں. نہیں تو ایک رول بنا لیں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ, یا پھر جس طرح جس کسی سے آپ گھر میں رہتے ہو. اکثر جب ہم جھگڑے کے وقت اس طرح سے کرتے ہیں, اٹ ہیلپس, دا پاز ہیلپس. گھر کو محفوظ بنانا ہے. اس ٹیکنیک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کو ایک ایموشنلی سیف زون بنا دیتا ہے. جب آپ کہتی ہیں مجھے پاز چاہیے, تو آپ کہہ رہی ہو میں تم سے نفرت نہیں کر رہی, میں صرف اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ضروری قدم اٹھا رہی ہوں. So you tell them کہ I love you and that's the reason why I need this pause, I need this break. مجھے تھوڑا وقت دو, give me some time. And then I'll get back to you. We will talk about this. اب جو کہہ رہے ہو ہم بات کر سکتے ہیں اس کے پر, بٹ ابھی فی الحال یہ بات کہیں اور جا رہی ہے, کوئی اور ڈائریکشن میں جا رہی ہے. So let's take a pause. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے مخالف اپوننٹس نہیں ہیں, بلکہ پرابلم سے مخالف ہیں. آپ دونوں ایک ٹیم میں ہیں جو اسے غصے کو ہرانا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے. سو واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از, میں بھی یہ بہت بات کہتی ہوں کہ وی آر ناٹ آن دا اپوزٹ ٹیم. جب ہماری لڑائی آگے بڑھ جائے, ایسا لگتا ہے کہ غصہ ہو رہا ہے, تو میں کہتی ہوں ہم دونوں سیم ٹیم پر ہے, یہ ہم دونوں کے بچے ہیں, وی آر آن دا سیم ٹیم. یا پھر یہ فیملی بھی ہماری ہے, آپ کی فیملی میری فیملی, ہم سب ایک ہی فیملی کے ہیں. تو یہ کوئی اٹس ناٹ لائک ہم اپوزٹ ٹیم میں نہیں ہیں. وی آر ناٹ لائک ان اے رنگ جہاں ہم ایک دوسرے کے اپوزٹ میں ہیں اور ہم فائٹ کر رہے ہیں. نو, وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ. تھوڑی دیر ایک رول پلئنگ کرتے ہیں. اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی بہت ضد کر رہا ہے اور آپ کا غصہ ابل رہا ہے, جب آپ جانتی ہے کہ آپ اگلے 5 سیکنڈز میں بہت سخت بات بول دیں گی, تو آپ اپنے بچے سے اس نئے ٹیکنیک کے تحت کیا کہیں گی. یاد رکھیے آپ کو نرمی اور یقین کے ساتھ بولنا ہے. I think last week, I think 2 weeks ago, ایک سسٹر نے کہا تھا کہ بالکل ورک شاپ سے پہلے بیٹی پر غصہ آیا تھا, بالکل مارنے لگی تھی, ایک دم وہ روک لیا اس نے, انہوں نے اپنے آپ کو. اس کے بعد میں انہوں نے یہ ورک شاپ جوائن کیا. ان اتفاق سے ہمارا ورک شاپ بچوں کے ساتھ غصے کو نیویگیٹ کرنے پر تھا. تو اگر میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ یہ آپ کے بیٹا یا بیٹی بہت ضد کر رہے ہیں, اور بالکل اب آپ بالکل غصے میں اتنی سخت بات کہہ دینے والی ہوں, بعض وقت ہوتا ہے, میں سوری ٹو سے دس, بٹ سرٹن مائیں ایسی بھی ہیں جو ایک دم بدوا بھی دے دیتی ہے بچے میں, اینڈ اٹس ریئلی رانگ, بٹ وہ غصے میں کہہ دیتی ہے. میں دیر آر لائک سو مینی وومن دیٹ آئی ہیو سین پرسنلی اینڈ آئی نو کہ ایک دم سے غصے میں غلط اپنی اولاد کو, اپنے شوہر کو غلط بات کہہ دیتی ہے. میں تو حیران تھی. ریسنٹلی آئی تھنک اے کلائنٹ آلسو سیڈ دس ٹو می کہ بس یہ ایسے شوہر ہونے سے بہتر ہے شوہر ہی نہ ہو, میں ودوا ہو جاؤں. سبحان اللہ, میں تو سن کر حیران رہ گئی. بالکل غصے میں تھی وہ کلائنٹ, تو انہوں نے کہہ دیا بس, مطلب ایسے کیسے کہہ سکتے ہو آپ اپنے شوہر کے لیے موت ہی کہہ دو کہ بس اس سے بہتر کہ مر جائے. سبحان اللہ, I was shocked. I was literally shocked کہ غصہ آتا ہے, سمجھ میں آتا ہے, بٹ میں کہتی ہوں نا, میں کہہ رہی ہوں کہ آپ جب یہ جو بدوا دے رہی ہو اس کی بجائے دعا بھی دے سکتی ہے نا. کیا اگر آپ کے شوہر کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے, اس سے بہتر جاب دے دے, آپ کے رزق میں برکت ہو, کیوں نہ آپ دعا دے دیں اپنے ہسبینڈ کو. آپ کے ماشاءاللہ 2 یا 3 بچے تھے, وہ کلائنٹ کے یاد نہیں آ رہا ہے مجھے, بٹ جب انہوں نے بات کہی نا, میں تو بالکل شوق رہ گئی. تو آپ مجھے کہے کہ بالکل امیڈیٹلی اب آپ کو غصہ آنے والا ہے, تو آپ اپنے بیٹا یا بیٹی سے کیا کہو گے. سسٹر شادان نے ہاتھ اٹھایا ہے, تو میں سسٹر شادان سے پوچھوں گی, واٹ وڈ یو ٹیل دیم. ایکچولی میں نے ہینڈ ریز پہلے وہ کیا تھا اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے. جی بتائیں پلیز. ہاں, ایکچولی ابھی بات وہی چل رہی تھی نا, ہسبینڈ اور مطلب ایز اے ہسبینڈ وائف اسپاؤسز کے ریلیشن شپ. جی جی جی. تو 1 week بفور کی بات ہے کہ می اینڈ مائی ہسبینڈ وی اسٹارٹیڈ الحمدللہ ود اے ویری گڈ نوٹ. ہم نے بات کری, کچھ کسی ٹاپک پہ ہمارے بیچ میں کائنڈ آف تھوڑی سی بحث تو نہیں کہوں گی میں, لیکن ہاں آرگومنٹس ہوئے.
تو پہلے میرا ایسا تھا کہ میں بہت برسٹ ہو جاتی تھی، میں بہت ساری باتیں سنا دیتی تھی، لیکن ایز یو ٹاکنگ اباؤٹ پاؤزز، تو الحمد للہ آئی ہیو ورکڈ آن اٹ. تو مطلب میں اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کچھ اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. تو ہی لیفٹ فار ہز ورک، وہ باہر چلے گئے. تو کیونکہ میں خاموش تھی، پھر میں نے سوچا کہ ہی وینٹ آؤٹ اور میں گھر پہ ہی ہوں، ان کا بھی پورا دن اسپوائل جائے گا. کوئی پروڈکٹیوٹی میں بہت مطلب ہرڈلس آتے ہیں، اور میں خود اپنے گھر پہ رہوں گی جی تو جی، بہت سارے کاموں میں نا بے وہ سکون اریٹیشن. رہتا ہے انسان. جی، تو میں نے ان کو فوراً ہی، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شیطان میرے اوپر نا وہ ایک نیگیٹو تھاٹس کے نا وہ نا جال سے بننے لگتا ہے. فوراً میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور میں نے ان کو کال کری اپنے ہسبینڈ کو. میں نے کہا آئی ایم سوری، شاید میں اپنی جگہ پہ غلط تھی. تو انہوں نے بھی پھر فوراً کہ آئی ایم آلسو سوری، ہو سکتا ہے کہ مطلب میری بات تمہیں بری لگی ہو. تو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب ہم بہت غصے میں بہت کچھ بول دیتے ہیں نا، تو اس کو واپس اس کو ٹھیک کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم غصے میں بہت ساری ایسی بات بول دیتے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ سچ. ہوتا ہے کہ سوچنے کی بھی ٹائم نہیں ملتا، کہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. تو یہ پازز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں چیزوں کو بیلنس اور سنبھالنے کے لیے، رشتوں کو. سبحان اللہ، بہت پیاری بات کہی. جزاک اللہ خیر فار شیئرنگ. دیز آر دوز پاورفل ٹیسٹیمونیز which help us understand, all of us understand how important this pause is. I think 4 weeks ago, it so happened that مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اپنے بچوں پر. تو میں نے اپنے بچوں کو ایک بہت اچھا اینالوجی سے ڈسکرائب کیا. تو مے بی دیٹ سم تھنگ دیٹ یو کین یوز اٹ وتھ اینی بڈی دیٹ یو وانٹ. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کوئی ڈیوائس یوز کر رہے ہو، موبائل ہے، آپ کا گیجٹ ہوتا ہے، آئی پیڈ، ٹیبلیٹ، جو بھی ڈیوائس آپ یوز کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اینڈ وہ بالکل گرم ہو جاتا ہے، اس کو ٹچ کرو تو اتنا گرم ہو گیا ہے، تو ڈو یو کنٹینیو یوزنگ اٹ؟ تو میرے بچوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا بٹ آپ لوگ میرے ساتھ تو ایسے ہی کر رہے ہو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مما بہت غصہ ہے، اینڈ یو کنٹینیو ٹو ٹاک ٹو می، ٹیل می دس اینڈ دیٹ. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آئی نیڈ اے پاز، مجھے بریک چاہیے، تھوڑا وقت مجھے دے دو، بٹ یو کیپ کمنگ بیک ٹو می. اگر یو کنٹینیو یوزنگ دا ڈیوائس ایون وین اٹ از ویری ویری ہاٹ، ایک دم پورا ہاٹ ہو گیا ہے، ہیٹڈ اپ ہو گیا ہے، واٹ ول ہیپن؟ میں نے کہا. تو انہوں نے کہا وہ ایکسپلوڈ ہو جائے گا ڈیوائس. تو میں نے کہا ویسے ہی ہوا ہے میرے ساتھ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپلوڈ. میں نے کہا اگر آپ اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہو، ارے بھائی ڈیوائس بہت گرم ہو گیا ہے، چلو اس کو میں سائڈ میں رکھ دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، 1-2 گھنٹے چھوڑ دیتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے وہ ڈیوائس کا، وہ کول ڈاؤن ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں کول ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر میں نے کہا کیا آپ وہ ڈیوائس کو پھر استعمال کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا ڈو یو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ایون فار دیم، ایون فار یو ٹو ہیو دس پاز. یہ جو آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہو یا اپنے گھر میں یہ ساری چیزیں آپ بتا رہے ہو، ہاؤ ٹو ہینڈل دا ایموشنس، ہاؤ ٹو ہینڈل اینگر، تو میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ دس از یور صدقہ جاریہ، دس از سو امپورٹنٹ. بیکاز جو آپ آج کرو گے آپ کے ہسبینڈ بھی فالو کریں گے، آپ کے خاندان والے فالو کریں گے، ایگزامپل دیں گے، پھر آپ کے بچے فالو کریں گے، بچے کے بچے فالو کریں گے. سو دس از اے صدقہ جاریہ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ our community become much much stronger. But what we have seen in our earlier generation، غصے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ توڑ پھوڑ کر دو، کچھ نہ کچھ غلط کہہ دو، بس اپنا غصہ نکالو in the most destructive way. And this sister، آپ کا میرا، this is ہم پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رسپانسبلٹی کو ہم کو نبھانا ہے، ٹو شو پیپل اراؤنڈ us، ٹو ایوری بڈی، کہ ہاؤ ٹو ہینڈل یور اینگر. یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ بھاگ نہیں رہی بلکہ طے وقت پر واپس آنے کا ارادہ رکھتی ہیں. The pause it shows that. جب آپ ٹائمر لگاتی ہیں تو آپ فوراً ایکشن موڈ میں آ جاتی ہیں، جہاں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو اس وقت میں کیا کرنا ہے، جیسے وضو کرنا ہے یا نماز پڑھنا ہے، ورنہ وقت برباد ہو جاتا ہے اور غصہ پھر لوٹ آتا ہے. اگر سے آپ وہ وقت کو امیڈیٹلی صحیح سے یوٹیلائز نہیں کریں گی نا، جس طرح سے میں نے کہا when you pause، ٹھیک ہے، جس طرح سے سسٹر شادان نے بہت پیارا ایگزامپل دیا کہ انہوں نے جب وہ چلے گئے، when she had that pause، she thought کہ نہیں یہ شیطان مجھے غلط کرا رہا ہے، تو انہوں نے کال کر کے سوری کر دیا انہوں نے. تو she did a good action، a good choice. تو اس سے کیا ہوا ہے کہ she was able to get that anger out of her. نہیں تو کیا ہوگا، سارا وقت آپ اگر آپ نہیں کرتی یہ بات، یہ نہیں کرتی سسٹر، انہوں نے یہ بات نہیں یہ حرکت نہیں کرنی تھی، ایکشن نہیں لینا تھا، تو
سارا دن اچھا انہوں نے ایسے کہا ویسے کہا، میں بھی کہتی ہوں ہم کو آنے تو دو آفس سے، اس کے بعد میں بھی بتاؤں گی آج تو میں تو پکوان ہی نہیں کروں گی، بس میں تو ایسی بیٹھے ہوں، گھر بھی رہنے دو ایسی. تو ہم وی لیڈیز tend to have these tendencies to do all the wrong unproductive things because شیطان پھر ہم پر حاوی ہو جاتا ہے. یہ جو شور ہے نا، اس کو پیچھے کرنے یا سکون لانے کے لیے آپ کو پہلے غصے کے طوفان کو you have to come out of it and then you have to think okay how can I go towards peace. میں سکون کی طرف، سکینہ کی طرف کیسے جا سکتی ہوں؟ بیکاز مجھے یہ غصے میں نہیں رہنا. I don't want to be in the state of anger. ٹھیک ہے، غصہ آیا اینڈ کس پر آیا ہے، مجھے کس پر نکالنا ہے، اور مجھے یہ غصے کے ساتھ کیا کرنا ہے. sit down think. اس طرح پوز صرف خاموشی نہیں، یہ آپ کی اور آپ کے رشتے کی عزت اور امانت کی حفاظت کا ایک مضبوط اسلامی طریقہ ہے. بہنوں، آج ہم نے سیکھا کہ غصے میں چپ رہنا بھاگنے کی نشانی نہیں ہے بلکہ ایمان کی طاقت کی نشانی ہے. ہم نے پوز کو ایک پروفیٹک ریمیڈی اور اپنے گھر کو سکینہ سے بھرنے کا ایک عظیم ذریعہ سمجھا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ سب اس سوال کو اپنے دل میں اتاریں اور اس پر سوچ وچار کریں. Think about this. یہ سوال آپ کو آنے والے دنوں میں اس سبق کو عمل میں لانے میں مدد کرے گا. So for this week's task, I want to ask you کہ آپ کے گھر میں وہ کون سا ایک رشتہ ہے، شوہر، بچے یا کوئی اور، بہن، بھائی، سسرال، فرینڈز، رشتہ دار، کون ہے جس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زبان اکثر بے قابو ہو جاتی ہے؟ وہ who's that one person جس پہ آپ بالکل سوچے سمجھے بغیر ایک دم بالکل غصہ ہو جاتی ہو؟ اور اگر آپ آج اللہ سے یہ عہد پرومس کر کے جائیں گے کہ اگلے غصے کے لمحے میں بولنے سے پہلے آپ صرف ایک بار پوز کا عمل ضرور کریں گی تاکہ اس رشتے کی حفاظت ہو. تو آج ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں. میرا آج بہت دل تھا کہ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں. یا اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر اور اپنی محبت سے بھر دے. ہمارے غصے کو ہماری آخرت کے لیے فتنہ بنا. اے اللہ، ہمیں طاقت دے کہ ہم قول لائن کا ہنر ہر حال میں برقرار رکھیں، اور جب ہمارا نفس ہم پر غالب آنے لگے تو ہمیں پوز مقدس تحریر کی توفیق نصیب فرما. ہمیں وہ صبر عطا فرما جس سے ہم غصے کی آگ کو بجھا سکیں. ہمیں وہ سکینہ، سکون عطا فرما جس سے ہمارے گھر امن اور رحمت کا مرکز بن سکے. یا اللہ، ہمارے زبانوں کو حفاظت عطا فرما تاکہ وہ کسی دل کو زخمی نہ کرے، اور ہمارے رشتوں کو مضبوطی عطا فرما اور ہمیں اصلاح کرنے والوں میں سے شامل عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اگر کوئی سسٹر کچھ کویشچن کرنا چاہے یا پھر کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے، وی کین ڈو دیٹ ناؤ. سسٹر ہما. جی سسٹر سعیدہ، آمین یا رب العالمین. اتنی پیاری دعا کے لیے. مجھے نا یہ جو آپ کا یہ جو طریقہ ہے نا، جو آپ قرآن اور سنت سے اس کو جوڑنے کی کوشش کی آپ نے یہ تھرو آؤٹ دا سیشن، وہ مجھے بہت اچھا لگا. کیونکہ غصے پہ قابو کرنا تو اٹس لائک ہر کوئی نان مسلم ہو کوئی بھی ہو یہ چیز کو سے ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کئی سارے ورک شاپ بھی کرتے ہیں یا کہیں سے کوئی ٹپس لیتے ہیں، مگر اس کو قرآن اور سنت سے جوڑنے کا ایک بیوٹیفل طریقہ آپ نے استعمال کیا نا، وہ مجھے بہت اچھا لگا. تو نہ صرف غصے پہ قابو ہو رہا بلکہ اسے جب سنت سے جوڑ رہے ہیں نا تو ایسے لگ رہا ہے کہ عبادت بھی ہو رہی ہے الحمدللہ. تو ڈبل گین ہے جیسی مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ چیزیں ٹھیک بھی ہو رہی ہیں اور پھر عبادت میں بھی شامل ہو رہی ہے. تو زندگی ایک سکون کی طرف موو ہو رہی ہے الحمدللہ. تو جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. سسٹر، ون آف دا تھنگس دیٹ اف آئی کین شیئر مائی پرسنل ایکسپیرئنس، مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے. میں ہر طریقے کی ٹریننگ، کورسز، کسی طریقے کی کچھ بھی پڑھائی ہو، اینی کائنڈ آف کورس یا پھر کوئی ڈگری ہو، میں بالکل آبزرو کر لیتی تھی. مجھے بہت پسند ہے پڑھنا، میرا اتنا پیشن ہے مجھے پڑھائی کا. جب مگر مجھے ایسا لگا کہ اسلام شوڈ بی دا وے آف لائف، تو ہر چیز میں اسلام ڈھونڈنے لگی. کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مووی بھی دیکھتی ہوں نا، کارٹون مووی، تو اس میں بھی میں اسلام ڈھونڈتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ جس طرح سے کونگ فو پینڈا تھا، تو میں کہہ رہی تھی یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی
کہانی ہے اس میں، ہر چیز میں مجھے لگنے لگا ہے کہ اسلام ہے. اب جس طرح سے اینگر مینجمنٹ کا جو ورک شاپ میں نے جس کی ٹریننگ لی تھی میں نے، اس میں بھی مجھے اسلام دکھنے لگا. تو اگر ہم اسلام کو اپنا وے آف لائف بناتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ ہر چیز میں اسلام دکھنے لگتا ہے. تو میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوا ہے. سسٹر شادان آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی ابھی جیسے آپ نے کہا نا کہ صدقہ جاریہ ہوگا یہ ہمارا جو بھی ہم بیہیویئر شو کریں گے، تو یہ جی واقعی ایسا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ 4 ایئرس کی ہے. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب میں اکثر ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ کچھ ڈیز ہوتے ہیں نا جب انسان زیادہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، زیادہ غصہ جی کر رہا ہوتا جی ہے، تو شی آبزروس می اینڈ شی کاپیز می ایز یوزلی بچے جو کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ جی جب میں رہتی ہوں تو وہ ایگزیکٹلی وہ ویسے ہی بہیو کرنے لگتی ہے. اور جب میں کام ڈاؤن رہتی ہوں اور میں جب ہمارے بیچ میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے میں اس کو بہت آرام سے ہینڈل کرتی ہوں، تو وہ اس کا بیہیویئر پھر مجھے فیل کراتا ہے کہ ایگزیکٹلی یعنی کہ وہ ایکچولی شی از مطلب ماڈلنگ می. تو یہ واقعی جی. سب کا ہے کہ جو میں کروں گی وہ میری بیٹی اس کو پھر اپنے آگے مطلب اپنی جنریشن کو پاس آن کرے گی. دیکھیے یہ صرف بیٹیوں اپنے ہمارے بچوں کے تک محدود نہیں ہے. wherever you go you are being an example, you are modeling yourself. چلتا پھرتا قرآن تے کہتے ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس الفاظ میں ڈسکرائب کیا تھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بیکاز دا وے ہی واز، جس طرح کا انہوں نے اگزامپل سیٹ کیا تھا اسی طریقے سے لوگ اسلام میں آتے تھے. اونلی بیکاز آف واچنگ ہم. بولنے کو ہم کو ضرورت نہیں ہے سم ٹائمس کہ بھائی اسلام اچھا ہے، اسلام میں آئیے، ہم جس طرح سے کرتے ہیں نا، تو یو ڈونٹ ہیو ٹو سے دیٹ. لوگ آپ کو دیکھ کر اسلام میں آنا چاہیں. تو when you are doing this you are not only benefiting your children, then you are benefiting the community، آپ کے خاندان میں، then امت کو بھی. So you not just one single person but you feel that you are making a difference inshallah. سسٹر ہما اگر سے کسی اور کا کچھ سوال نہیں ہے تو should we end the workshop؟ جی سسٹر عائشہ، سسٹر ہما، آپ لوگ کو شیئر کرنا چاہ رہے یا سسٹر نمیرہ، سسٹر رخسانہ؟ جی سسٹر، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. الحمدللہ ونس اگین کافی امیزنگ سیشن تھا الحمدللہ. بہت پیارا نظریہ دیا سسٹر سعیدہ آپ نے کہ خاموشی اختیار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کبھی. تو اگر بات بھلی نہیں ہے تو پھر خاموشی افضل ہے، اور اگر غصہ بول رہا ہے تو پھر خاموشی حفاظت بھی بن جاتی ہے. تو اللہ کانشیس خاموشی کو اپنی زندگی میں لانے کی پوری کوشش کریں گے، اور اپنی زبانوں کو گناہ سے بچائیں گے، اور اپنے گھروں کو پرسکون بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی سسٹر شادان، آپ نے ہینڈ ریز کیا. میں ایک سوال تھا کہ نا جی بالکل. ایکچولی میرا یہ سوال ہے نا کہ میں ایک ہوتا ہے نا بہت ٹاکٹیو پرسن ہمیشہ سے رہی ہوں، تو جس کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اور ایک اگر میں خاموش رہی تو سب کو یہ لگا کہ میں ناراض ہوں یا کسی بات سے غصے میں ہوں. تو میں یہ پریکٹس کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا خاموش رہوں، اس کو پریکٹس کروں. تو اس کے لیے کوئی سچ کوئی ٹپس ہے دین میں، یا پھر دعا تو میں کرتی ہوں کہ اللہ مجھے مطلب ایسی خاموشی دے جس سے خیر ہو. تو میں اس کے علاوہ کیا کر سکتی ہوں؟ جزاک اللہ خیر. سسٹر ہما آپ کچھ بتانا چاہیں گی؟ کہ مجھے پتا ہے کہ چھپ کر روزہ رہتے تھے ہمارے صحابات، مجھے اس کا علم ہے تھوڑا سا. سسٹر ہما آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ کیونکہ میں آنیسٹلی میں کم بات کرتی ہوں. مجھے جب لائک ٹاپکس پہ بات کرنے کو ہو تو میں بہت باتیں کرتی ہوں، بٹ یوزلی اگر سے کنورزیشن ہو تو بالکل اتنا نہیں کرتی میں. جی سسٹر شادان، ایکچولی میں بھی بہت ٹاکیٹیو ہوں. آپ جب بول رہے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ میری بات کر رہے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے سسٹر اگر بات خیر کی ہو تو اٹس اے گڈ کوالٹی ایکچولی، کہ آپ محفل میں ہوں اور لوگوں کو آپ اچھی بات کی تعلیم دے رہے ہوں، اور اگر فساد نہیں ہو رہا ہے تو اٹس اے گڈ کوالٹی. میرے نظریے سے ایسا لگتا ہے مجھے. تو پازیٹیوٹی پھیلانا بھی ہے ہمارے اسلام میں. تو اگر 4 لوگ بیٹھے ہوئے اور سب خاموش ہے اور سب اپنی اپنی جگہ ہے تو پھر دیٹ از آلسو ناٹ اے گڈ تھنگ. تو آپ بات کریے، بٹ اچھی بات کریے، قول لینا کرنے کی پریکٹس کریے آپ انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر.
I hope that has answered your question because I was a little stuck over there. Jazakallah khair, Sister Huma. मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी. इंशाल्लाह ये हमारा 10th वर्कशॉप है. इसके बाद 2 वर्कशॉप्स रहेंगे. दैट विल बी आवर क्लोजिंग वर्कशॉप्स इंशाल्लाह. फिर उसके बाद में हम एक नया सीरीज शुरू करेंगे. But that will be an announcement for later. The announcement which I want to make right now is mashallah Sister Huma एक उन्होंने sessions शुरू किए हैं on Asmaul Husna. बहुत beneficial sessions है. These are so beautifully the way she describes the names of Allah and how we can bring these names into our life, everyday life के लिए. तो मुझे बहुत I found them very very beneficial. It's all I know कि मैं I am more into the psychological point of view and जिसको मैं इस्लाम में intervene कर आप लोगों को help करती हूँ. But Sister Huma हमारे she is very knowledgeable in Islam too and she's I think so 3 or 4 हो गए अब तक lectures sessions उनके माशाल्लाह से. उन्होंने अल्लाह के नाम बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है. I would invite all of you to please be part of these sessions. Inshallah, इसका link, WhatsApp link share किया जाएगा हमारे group में. And if you are interested, your family, friends, or anybody who will benefit from this, I would say any sister who will benefit from this, please आप उनके साथ share करें and try to be part of it. It's every Thursday, and whoever joins that group, inshallah आपको आगे के आपके जो भी आप country से हैं उसके टाइमिंग्स के आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला. जज़ाकल्लाह खैर. ये वर्कशॉप को हम एंड करते हैं सिस्टर हुमा. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर सईदा और तमाम सिस्टर्स ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा. तो इंशाल्लाह अस्माउल हुस्ना का भी ग्रुप का लिंक वगैरह आपको हमारी मुस्लिम एंगर डिटॉक्स वर्कशॉप की जो लिंक व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए सिस्टर्स और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशॉप में. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा. रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह.